नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। आइए स्टूडियो में मौजूद शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से खुशामदीद कहेंगे सना सैयद को। इस्तक़बाल है सना आपका, शुक्रिया। और पुरतपा खैर मक़दम है क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका, शुक्रिया। तो नाज़रीन हमारे प्यारे मेहमान हमारे साथ हैं और इनसे हम बहुत खूबसूरत चीज़ें सुनेंगे, हम सुनेंगे, नाते पाक सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको आज के मौज़ू के बारे में बता दें। अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत इंशाअल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के बारे में। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह भी आपका शुमार अशर मुबशरा में होता है, यानी वो 10 सहाबा जिन्हें दुनिया में ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल फिरदौस की बिशारत दी है। हज़रत अबू उबैदा का ताल्लुक़ जो था वो कुरैश की मशहूर शाख बनु फहर से था। अबू उबैदा आपकी कुन्नियत थी, आपका असली नाम जो था वो आमिर था, वालिद का नाम अब्दुल्ला और आपके दादा का नाम जर्राह था। लेकिन आप मशहूर हुए ना अपने नाम से, ना वालिद के नाम से, आप मशहूर हुए अपनी कुन्नियत से, यानी अबू उबैदा बिन जर्राह। तो बहुत सारी आपकी शख्सियत के रोशन पहलू हैं, रोशन मिसालें हैं, जिन पर इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहेंगे सनाए बारी ताला से, और उसके लिए हम सना को के से मुखातिब हैं। आपसे गुजारिश है सना कि सनाए बारी ताला पेश करिए। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। ये शम्सो कमर, ये अर्ज़ो समा, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। हर रंग में है जलवा तेरा, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। मैं दर दर तुझको ढूंढ फिरा, लेकिन बेकार हुआ फिर ना। मैं दर दर तुझको ढूंढ फिरा, लेकिन बेकार हुआ फिर ना। शहरद से भी तू तो पास मिला, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। तू मौला मैं मोहताज तेरा, तू हाकिम मैं महकूम तेरा, तू मौला मैं मोहताज तेरा, तू हाकिम मैं महकूम तेरा, तू मालिक मैं बंदा तेरा, सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। जलवे तेरे गुलशन गुलशन,
गुलशन गुलशन सितवत तेरी सहरा सहरा रहमत तेरी दरिया दरिया सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह बातिन भी तू ज़ाहिर भी तू अव्वल भी तू आखिर भी तू बातिन भी तू ज़ाहिर भी तू अव्वल भी तू आखिर भी तू सबका मालिक सबका मौला सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह ये शम्सो कमर ये अर्ज़ो समा सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह हर रंग में है जलवा तेरा सुबहानल्लाह सुबहानल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकिल्लाह। बहुत खूब सुना। एक माहौल बना दिया आपने हमारे इस प्रोग्राम का, और इससे खूबसूरत आगाज़ नहीं हो सकता था। बहुत शुक्रिया। क़ारी साहब नाते पाक पेश करेंगे, इसलिए अपने तमाम नाज़रीन की तवज्जो को इस जानिब मबज़ूल करते हैं कि क़ारी साहब नाते पाक का आगाज़ कर रहे हैं। दरूद व सलाम से अपनी ज़बानों को हम तर करते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि नाते पाक पेश कीजिए। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मक़ामे मुस्तफ़ा क्या है, मुहम्मद का खुदा जाने। खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। सदा करना मेरे बस में थी, मैंने तो सदा कर दी। सदा करना मेरे बस में थी, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा, वो क्या देंगे मैं क्या लूँगा। सखी जाने गदा जाने, खुदा की अज़मतें क्या है, मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई थी। है कितनी मंजिलें आगे, है कितनी मंजिलें आगे, नबी जाने खुदा जाने। है कितनी
منزل آگے نبی جانے خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے سبحان اللہ مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے سبحان اللہ بہت بہت خوب قاری صاحب جتنی خوبصورت یہ نعت پاک ہے ہر لفظ اس کا قابل سماعت ہے قابل توجہ ہے اور آپ کی ادائیگی کا ہر انداز قابل تحسین ہے دل میں اتر گئے آپ دونوں نہ صرف ہمارے بلکہ تمام ناظرین کے ہے نا ناظرین امید ہے کہ آپ کا جواب بھی اس بات میں ہوگا تو یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں لیکن بریک سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جیسا کہ آپ نے جانا کہ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں یعنی وہ ان لوگوں میں سے جو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ساتھ یا آپ کی نصیحت آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں اسلام میں داخل ہوئے ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف شامل ہیں عثمان بن مظعون شامل ہیں حضرت ارقم بن ارقم شامل ہیں اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی ہیں تو تمام تکالیف اور مصیبتوں کا جن کا دیگر مسلمانوں کو سامنا تھا ان کا سامنا آپ نے بھی کیا آپ حبشہ بھی ہجرت لے گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے مدینہ میں بھی ہجرت کی یعنی 2 ہجرتوں کی سعادت بھی آپ کے حصے میں آئی اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی لیکن اس کے لیے ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک اور تھوڑا سا انتظار مولانا صاحب کی تشریف آوری کا چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں بہت جلد حاضر ہوئے ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے یہ پروگرام کے سلسلے کو آگے لے چلتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے استقبال کرنا چاہیں گے مشہور و معروف عالم دین ممتاز اسلامی اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز جامعہ ہمدرد جناب ڈاکٹر فارس منصری صاحب کا پرتپا خیر مقدم ہے ڈاکٹر صاحب تمام ناظرین کی طرف سے تو ناظرین جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آج انشاءاللہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے بارے میں مولانا صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یہ آپ جانتے ہیں اور ان کی جو زندگی ہے سیرت ہے کردار ہے مختلف پہلوؤں سے ہمارے لیے اس میں روشن مثالیں موجود ہیں ایک زمانے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے تو عیسائیوں کا ایک قبیلہ تھا جو یمن سے آیا تھا نجران کے علاقے سے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دن تک اسلام سے متعلق گفتگو کی اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ تو ادا کرتے رہیں گے تاہم آپ ایک شخص کو ہمارے ساتھ ضرور بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں یا ہمارے قبیلے کے دیگر لوگوں کو اسلام کے بارے میں رہنمائی فراہم کرے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں اپنی قوم میں سے ایک شخص کو تمہارے ساتھ روانہ کروں گا جو کہ ہماری اس قوم کا امین ہے جسے امین الامہ کا انہوں نے لقب یا خطاب دیا تھا اگلے دن جو ہے حضرت عمر حضرت ابوبکر کے دل میں یہ بہت خواہش و تجسس تھی کہ جانے وہ کون شخص ہے تو جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا نام آپ نے لیا تو لوگ بے ساختہ اپنے دلوں میں آپ کے علم آپ کی دیانت ان تمام چیزوں کا اعتراف کر بیٹھے تو یہاں مولانا صاحب آپ سے جو سوال ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ یہ تمام صحابہ ہیں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ ہر ہفتے ہماری گفتگو ہوتی ہے اس زمانے میں نہ بڑی بڑی درسگاہیں تھیں نہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں نہ بہت زیادہ ایسی کتابیں تھیں پھر بھی یہ جو تمام صحابہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تربیت یافتہ تھے تو رسول پاک نے وہ کون سی چیز تھی وہ کیا ایسا نور ان کے سینوں میں منتقل کر دیا تھا کہ یہ ہر شخص جو ہے اپنے آپ میں ایک مینار نور نظر آتا ہے بے شک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قرآن کریم میں بتایا گیا کہ انبیاء کی جو ذمہ داریاں ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی
وہ یہ کہ ایک ایسا گروہ تیار کریں کہ جو آگے اللہ کے کلمے کو پہنچانے والا ہو. قرآن کریم میں آیا وَيُعَلِّمُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کی تعلیم کریں، وہ اس کا تزکیہ اور اس کی تربیت کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اس بات پہ مامور تھے کہ وہ ایسی شخصیتوں کو نکھاریں، ان کا اس طرح سے تزکیہ کریں، ان کے اندر ایسی اخلاقی قوت اور طاقت پیدا کریں کہ جو اللہ کے کلمے کو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید رکھنے والا اور پھیلانے والا ہو. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جو محنت کی، جو پوری انسانی تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کہ انہوں نے وہ گروہ تیار کیا جس کو ایک مستشرق نے کہا کہ یہ ہیروؤں کی نرسری تھی، ہیروز کی یہ نرسری تھی کہ جو پیدا ہوئی اور جس نے کارناموں کے ایک تاریخ گویا کہ رقم تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کی تربیت میں خود آپ یہ دیکھیں کہ اپنا جو نمونہ پیش کیا. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ان کا جو غفر له ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آگے پیچھے کے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو نمونہ پیش کیا صحابہ کرام کے سامنے، یہ وہ بنیادی عامل تھا جس نے اس صحابہ کو، آپ کے ساتھیوں کو آپ کا گرویدہ بنا دیا، اور ان کے اندر وہ اخلاقی قوت پیدا ہوئی، ان کے اندر وہ صلاحیتیں اور وہ طاقتیں پیدا ہوئیں جس کا ایک نمونہ جس کے ہم دیکھتے ہیں جو ان کے اندر یہ صفت سامنے آتی ہے جو عبیدہ بن جراح کے حوالے سے آپ نے بیان کیا. اور یہاں محسوس ہوتا ہے مولانا صاحب کہ شاید حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجاز میں لا کر بسانے کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا اور ایک پوری قوم تیار کرنے کا جو ایک اللہ کے پیش نظر پلان یا مقصد تھا، اس میں ایک ایسی قوم کو پیدا کرنا تھا جو جانثاری اور سرفروشی کے جذبے سے سرشار ہو. یوں تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن غزوہ احد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سخت دن تھا، اور چاروں طرف سے تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، کہیں سے جو ہے وہ تلوار کے جو ہے وہ زد میں تھے، کہیں تیروں کی زد میں تھے. اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں جب مٹھی بھر جانثار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے تو میں بھاگا بے ساختہ اس طرف، اور جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابو عبیدہ بن الجراح پہلے سے وہاں موجود ہے. یہ جانثاری، یہ فداکاری تھی. بالکل. ایک اور مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اقدس میں خود کی 2 کڑیاں دھس گئی تھیں احد کے موقع پر. جی، احد کے موقع پر انہیں نکالنا بہت مشکل ہو رہا تھا. تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے دانتوں سے خود کی 1 کڑی نکالی، ان کا ایک دانت شہید ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں وہ خود کی دوسری کڑی دھنسی ہوئی ہے، یہاں ان کا اپنا دانت بھی جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے حضرت ابو عبیدہ کا. اگلی کڑی نکالنے کے لیے پھر وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور دوسرا دانت بھی شہید ہو جا رہا ہے. تو یہ سرفروشی اور جانبازی کتنی دیکھیں کہ یہ ایمان کے ایک بنیادی تقاضے میں حب رسول ہے. ہم جو احد کے موقع پہ حضرت عبیدہ بن جراح اور دوسرے صحابہ کرام کے حوالے سے جو چیز دیکھتے ہیں وہ حب رسول کی اعلیٰ ترین مثال ہے. اور قرآن کریم کے مطابق جو حب رسول ہے وہ ایمان کا بنیادی تقاضا، ایمان کا ایک جز ہے، وہ اس کی بنیاد ہے جس پہ رکھی گئی ہے. اسی کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف صحابہ کرام میں مختلف مواقع پہ نظر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ واضح شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ احد کے موقع پہ نظر آتے ہیں، جس میں لوگ، جس کی ایک مثال آپ نے عبیدہ بن جراح کے تعلق، اور جیسے گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ نے بیان کی تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو رسول پاک نے کہا کہ تیر چلاؤ سعد، میرے ماں باپ تم پہ قربان. حضرت طلحہ نے اپنا بازو جو ہے آگے بڑھا دیا، نیزے آ رہے ہیں، تلوار کے وار ہو رہے ہیں، وہ بازو آگے ہے، شل ہو گیا وہ، لیکن صحابہ کی جانبازی اور سرفروشی میں کمی نہیں آئی. اسی طرح شان آپ دیکھیے حضرت ابو عبیدہ کی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عہد نامہ لکھا جا رہا ہے، جو معاہدہ ہو رہا ہے، بطور گواہ وہ اس پہ دستخط کر رہے ہیں. خلافت راشدہ کے موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق نے جن 2 لوگوں کے نام لیے، اس میں ایک طرف انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق ہیں تمہارے سامنے، دوسرے ابو عبیدہ بن الجراح ہیں، جسے چاہو خلیفہ منتخب کر لو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو چند جلیل القدر صحابہ کرام تھے جس پہ امت کو اعتماد ہو سکتا تھا، جن کے اندر وہ قوت تھی کہ جو امت کے شیرازے کو برقرار رکھ سکیں، بکھرنے سے بچا سکے، اور جس پہ امت پوری طرح سے اعتماد کر سکے، جس کی شخصیت کا، جس کے تقوی کا، جس کی نیکی کا ایک امپیکٹ ہے، ایک اثر ہے. جن چند بڑے صحابہ کرام، اس میں گویا کہ ابو عبیدہ بن جراح نظر آتے ہیں، جیسا کہ ابو بکر کے اس قول سے سمجھ میں آتا ہے.
بالکل مولانا صاحب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کہتے ہوئے کہ اب اگر کوئی تقوی اور پرہیزگاری میں ہم سب سے زیادہ کوئی ممتاز ہے تو وہ آپ ہے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر دو بڑی عظیم طاقتیں ہیں، ایک طرف ایران ہے، ایک طرف روم ہے، اور دونوں سے جو ہے وہ مار کے درپیش ہیں۔ حضرت عمر فاروق ایک بہت اہم فیصلہ لیتے ہیں کہ سپہ سالار اعظم حضرت خالد بن ولید نہیں رہتے، بلکہ یہ منصب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو سونپ دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ کتنا اس وقت نازک تھا، اور حضرت خالد کا رد عمل کیا تھا، اور حضرت ابو عبیدہ نے اپنی قیادت میں کیا عظیم مارکے سر انجام دیا، یہ ضرور انشاءاللہ آپ سے جانیں گے، لیکن ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے چلتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، اور مولانا صاحب بہت نازک کی مرحلہ تھا، نازک فیصلہ تھا۔ حضرت خالد بہت مقبول تھے ایک سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اب میدان جنگ میں انہیں معزول کیا جانا اور سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بنا دیا جانا، یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ناقابل یقین بھی تھا اور ایک اہم فیصلہ بھی تھا۔ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے، واقعی محسوس تو ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے ایک اسٹریٹجیکلی ایک بالکل ہی غلط فیصلہ ہے، عین وقت میں عام طور سے جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے اس کے بظاہر لگتا ہے کہ بالکل ایک خلاف فیصلہ تھا۔ اس لیے جو لوگوں کی ایک تعداد تھی مسلمانوں کی، ان کو بھی اس سے ایک دھچکا لگا، انہیں لگا کہ یہ فیصلہ گویا امیر المومنین کا صحیح نہیں ہے۔ لیکن بنیادی بات کیا تھی کہ حضرت خالد بن ولید بلا شبہ ان کے جو فتوحات اور جو ان کا کارنامے تھے تو غیر معمولی تھے، ان کی اپنی نظیریں اور مثالیں قائم تھے، اس لیے لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ان پہ ایک طرح کے انحصار سا سمجھ رہے، انہوں نے لگا کہ یہ جو فتوحات اور یہ جو کارنامے انجام دیے جا رہے ہیں یہ دراصل ان کی اپنی شخصیت کی خوبی ہے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ انسان کی اپنی شخصیت ضرور اس میں اس کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن جو شروع سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جو ذہن بنایا کہ تمہاری جو کامیابیاں ہیں وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پہ ہیں، اللہ پہ توکل، اللہ پہ آخری حد تک اعتماد اور اس پہ قناعت اور اس پہ بھروسہ، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو اگر یہ ایک الٹا ذہن بننا شروع ہو کہ یہ مادی اسباب کے تحت ہماری جنگ جیتی جا رہی ہے، تو اس ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے ان کو معزول کیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو انہوں نے ان کی جگہ دے دی۔ اسی کا لیکن دوسرا پہلو جو ایک بڑا نمونہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ملت اسلامیہ اور جو اسلامی اجتماعیت کی بات کرتے ہیں اور جس کے نمونے آج ہمیں نظر نہیں آتے، وہ یہ کہ اب ایک گروہ وہ حضرت خالد بن ولید سے یعنی کچھ مسلمانوں کی ایک جماعت یہ کہنے لگی کہ بھائی آپ کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی ہے، ظاہر ہے آپ نے اتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اس لیے اگر آپ اس پہ احتجاج کریں، اگر آپ کھڑے ہو تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، امیر المومنین کے فیصلے کی مخالفت کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے بالکل روک دیا اس اجتماعیت اور اس شیرازہ بندی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں جو لڑ رہا ہوں وہ خدا کے لیے لڑ رہا ہوں، میں عمر فاروق کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، اس لیے میں چونکہ خدا کے لیے لڑ رہا ہوں اس لیے میں اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ اور زیادہ جافروشی کے ساتھ میں لڑوں گا، اس لیے کہ یہ جنگ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور مولانا صاحب یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مارکا تھا یرموک کا، ادھر رومیوں کی تعداد تقریباً جو تھی وہ 2.5 لاکھ تھی، مسلمان جو تھے وہ شاید 40,000 تھے، اور پہلے جو جنگ تھی وہ کئی دن چلی۔ پہلے دن یہ کہا گیا کہ اگلے دن جو ہے مقابلہ اربوں کا اربوں سے ہوگا، لوہے کو لوہا کاٹے گا۔ تو ادھر سے 60,000 کا لشکر آیا غسانیوں کا، جو کہ عیسائی تھے اور اہل عرب تھے۔ ادھر حضرت خالد بن ولید نے کہا، جب یہ خبر اسلامی لشکر میں پہنچی تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ ابو عبیدہ بن الجراح مجھے 30 صحابہ دے دیجئے، 30 لوگ دے دیجئے، میں مقابلہ کرنے جاتا ہوں۔ تو ابو سفیان نے کہا، حضرت ابو سفیان نے فرمایا کہ خالد یہ جو ہے دانشمندی نہیں ہے، انصاف نہیں ہوگا کہ ادھر سے 60,000 کا لشکر آ رہا ہے اور تم صرف 30 مجاہد لے کر جا رہے ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، ابو سفیان جاہلیت میں جو تھے تم بہت دلیر بنتے تھے، اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گئے ہو۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، میں انصاف کی بات کرتا ہوں، تم جو ہے وہ کچھ لوگ اپنے ساتھ اور بڑھا لو۔ اسی بات کی تائید حضرت ابو عبیدہ نے بھی کی۔ تو حضرت خالد فرماتے ہیں کہ ابو عبیدہ آپ کے اس لشکر میں، یہ جو لشکر ہے آپ کا، اس میں 1000 صحابہ تھے اور باقی جو تھے وہ تابعین تھے، اس میں ایسے لوگ ہیں کہ میں
دعوے اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تو ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی. اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چن لو تم جسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو. حضرت خالد بن ولید نے ان لوگوں کے نام لینے شروع کیے کہ فضل بن عباس کہاں ہے, عمر بن عبداللہ کہاں ہے, عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہے, اسی طرح اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جن کا, معاذ بن جبل کہاں ہیں. انہوں نے ان تمام صحابہ کو لیا اور 60 سوار لے کر اپنے ساتھ 60 مجاہدین لے کر کے وہ جاتے ہیں ان کے مقابلے میں. اب ادھر سے جو لشکر آتا ہے غسانیوں کا تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید ان کے ساتھ صلح کرنے آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا کہ یہ سب جو ہے وہ ذلیل ہو کر جائیں گے. تو حضرت خالد بن ولید جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا صلح کرنے آئے ہو, ہم سے شرطیں رکھوانے آئے ہو. تو حضرت خالد نے کہا نہیں, ہم تو جو ہم جنگ کرنے آئے ہیں. وہ حیران ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ, ہم نہیں چاہتے کہ اہل عرب جو ہے وہ تانا دیں کہ بھائی غسانیوں نے جو ہے وہ کم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا اور ان کو پسپا کر دیا. میں تمہاری عورتوں کے تانے سننا نہیں چاہتا, اپنے ساتھ اور امداد لے کر آؤ. حضرت خالد نے کہا تم ہم سے تو پہلے نمٹ لو, ہماری فوج سے بعد میں نمٹنا. اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ان کو جو ہے وہ ایک صف بنا دی. پہلا وار ہوا وہ صف نہیں ٹوٹی, دوسرا وار ہوا وہ صف نہیں ٹوٹی. حضرت خالد نے کہا 6 کی ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ, اور وہ 6 کی ٹکڑیوں میں بٹے اور شام ہونے تک جو پسپا کیا. ادھر پسپائی کی خبر سن کر کے حضرت ابو سفیان اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح لوٹتے ہیں, بھاگتے ہیں وہاں سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جو ہے وہ ہمارے صحابیوں پر, ساتھیوں پر جو ہے وہ شکست کا ان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہو. تو یہاں آتے ہیں تو حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھا کہ وہ جو عیسائی تھے وہ بھاگ رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہیں اور وہ ان کے ساتھ صرف 20 لوگ ہیں. کہتے ہیں میرے 40 لوگ کہاں گئے؟ اب ادھر حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے میرے صحابہ کو مروا دیا خالد تم نے. خالد کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہ تم تلاش کرو کہ باقی ان کے کہاں ہیں, ان کی لاشیں تو کم از کم نظر آئیں. اب جب دیکھتے ہیں تو 10 صحابہ اکرام جو ہے وہ شہید ہوئے, پھر بھی 30 کہاں ہیں؟ ابی عبیدہ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر دیکھو کہیں وہ باقیوں کے پیچھے ان کا تعاقب کرنے تو نہیں بھاگے. حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. ابی عبیدہ کہتے ہیں خالد تم تھکے ہوئے ہو, سارے دن کے تھکے ہوئے ہو, آرام کرو. تو خالد کہتے ہیں ابی عبیدہ این الراحہ, راحت کہاں ہے, آرام کہاں ہے؟ سنرتاح غدن فی الجنت انشاءاللہ, ہم کل جنت میں آرام کریں گے. حضرت خالد نے وہیں سے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور جا کر ان کا پتہ کیا تو واقعی وہ 30 لوگ جو تھے وہ وہاں ان کے ساتھ تھے. ان میں سے 25 تو ساتھ لے کر آئے اور 5 جو تھے وہ گرفتار کر لیے گئے تھے. انہیں بھی حضرت خالد نے بعد میں چھڑوا دیا. بنیادی بات, بنیادی سوال, یہ مٹھی بھر جانباز صحابہ کس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اتنے بڑے لشکر سے لوہا لینے کو تیار ہوئے مولانا صاحب؟ بلا شبہ یہ جو مثالیں ہیں اسلامی تاریخ میں وہ اتنی غیر معمولی ہیں جو اور دنیا کی دوسری تہذیبوں کی تاریخ میں عام طور سے یہ نظر نہیں آتی. اور اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو گویا ان کی جو شخصیت کی جو تعمیر ہوئی وہ کن بنیادوں پہ تھی, وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے اس شخصیت کی اس طرح سے تشکیل کی تھی. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں, اعلیٰ اخلاق پیدا کروں. دراصل یہ جو اعلیٰ ترین اخلاق جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے اندر پیدا کیا, یہ دراصل اس کے نمونے تھے. پوری شریعت, ہمارا پورا دین جس ایک بنیادی اصل پہ کھڑا ہوا ہے وہ دراصل اخلاق ہے, اخلاقی قوت ہے. وہ اخلاقی قوت وہ ہے جس کا تعلق خدا کے حقوق سے بھی ہے اور اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اخلاقی قوت تھی کہ جو ان کا عہد, ان کا وعدہ, ان کا کمٹمنٹ, ان کی امانت, ان کی دیانت, ان کے اندر شجاعت, بہادری, یہ ساری کے ساری وہ صفات, اعلیٰ ترین صفات پیدا ہوئیں جو کسی انسان کو مرد کامل بناتی ہیں. تو یہ وہ اخلاقی خوبیاں تھیں. وہی اخلاقی خوبیاں کسی قوم کو آگے لے جاتی ہیں, وہی اخلاقی پستیاں کسی قوم کو نیچے کر دیتی ہیں. اب جو مسلمانوں میں جو زوال اور جو کمزوریاں آئی ہیں وہ ان میں انہی کمیوں کی وجہ سے, چونکہ وہ اخلاقی خوبیاں نہیں رہیں جن کے ہم عملی مظاہر ہمارے سامنے ہیں اور جن پہ کہ ہم گنگاتے رہتے ہیں اور جن کو ہم پڑھتے رہتے ہیں, اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ. جن اخلاقی خوبیوں کا بھی آپ نے ذکر کیا مولانا صاحب, ان کا ایک نمونہ ہمیں انہی رومیوں کے ساتھ مارکوں میں دکھائی دیتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے محاصرہ کیا ہوا ہے شہر کا چاروں طرف سے. حضرت خالد بن ولید اپنی جنگی حکمت عملی اپناتے ہیں اور اب ایک چھوٹی سی ٹکڑی کے ساتھ وہ جو فصیل ہے قلعے کی اس کو پھلانگ کر کود کر وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں. ادھر وہ رومیوں کو پتہ ہے کہ اگر مقابلہ ہوتا ہے تو پسپائی اور شکست ہمارا مقدر ہے. وہ
امیر لشکر حضرت عبیدہ بن الجراح سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں امان ہے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، آبرو سب کچھ محفوظ رہے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے امان نامہ دے دیا۔ اب ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح فاتح کی حیثیت سے اندر داخل ہو رہے ہیں، ادھر سے حضرت خالد بن ولید ایک فاتح کی حیثیت سے مقابلہ کرتے ہوئے، خون آلود لباس ہے، حالانکہ کسی کا قتل نہیں ہوا لیکن زخموں سے چور چور ہیں، ظاہر سی بات ہے مقابلہ ہو رہا ہے یا ایک جد و جہد ہو رہی ہے، تو وہ فاتح کی حیثیت سے وہ بھی داخل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں جب حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے تو امان دے دی ہے، آپ اطاعت، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس کا نمونہ دیکھیے۔ حضرت خالد نے کہا میں اپنی جو اب تک کی جو بھی ہم نے جو بازی جیتی تھی اس کو میں وہیں پر روک دیتا ہوں کیونکہ امان دی جا چکی ہے۔ یہی بات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بنایا مختلف احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری امت کا کوئی ایک آدمی اگر کسی کو امان دے دے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ امان دے دے تو وہ پوری قوم، پوری کمیونٹی کی طرف سے وہ امان ہو جاتی ہے۔ ہم جس اخلاقی خوبی کی بات کرتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا نمونہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے کسی اصول کی پاسداری، یہ ہے کسی عہد کی تکمیل اور اس کی پاسداری، کہ جو ایک اصول ہے وہ اصول ہے، چاہے ہمارا جتنا بھی نقصان ہو جائے، لیکن جو ہمارا ایک اخلاقی اصول ہم نے بنایا ہے یا جو ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی شہادت کے وقت میں کچھ لوگوں کو نامزد کیا تھا، لیکن اس نامزدگی سے پہلے انہوں نے 2 نام لیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر خالد بن ولید زندہ ہوتے میں خلافت انہیں دے کر چلا جاتا، اگر ابو عبیدہ بن الجراح ہوتے میں خلافت انہیں دے کر چلا جاتا، یا ایک انہوں نے کسی غلام کا بھی نام لیا تھا، سالم نام تھا شاید، اگر وہ زندہ ہوتا تو میں خلافت اسے دے کے چلا جاتا۔ سالم مولا حذیفہ جی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا مقام کہاں ہے کہ انہوں نے 6 لوگ نامزد کیے لیکن اس سے پہلے امین الامہ کا نام ان کے ذہن میں موجود ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی شخصیت مجموعی طور پر چند لفظوں میں اگر ہم آپ سے جاننا چاہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی شخصیت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو مرد یعنی میدان، ایک طرف وہ ایک بڑے فاتح کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو فطانت ہے، جو ذہانت ہے، جو اجتماعیت کو لے کر کے آگے بڑھنے کی ان کے اندر قوت ہے، جو مشاورت کی، مشورے کی قوت ہے، جس کی بنیاد پہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، خلفائے مسلمین ہیں، ان کے قریب سے قریب تر وہ نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ اس کمیٹی میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی شخصیت کے وہ بنیادی نمایاں نقوش ہیں جنہوں نے ان کو وہ عظمت اور وہ بلندی عطا کی۔ بالکل، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شام کے علاقے میں شاید طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی، جس میں حضرت معاذ بن جبل بھی جو ہے وہ ان کا انتقال ہوتا ہے، اسی میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بھی اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اس موقع پر پھر ہمیں ایک بات یاد آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق سے، شاید حضرت عمر فاروق نے دریافت کیا تھا کسی سے کہ کسی علاقے میں اگر طاعون کی وبا پھیلی ہو تو اس بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، تو کہا یہی گیا تھا کہ ایسے علاقے میں اول تو باہر سے کوئی نہ جائے، لیکن اگر ہو تو وہیں ٹھہر جائے، باہر نہ نکلے۔ بالکل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ تھی کہ اگر کوئی اس طرح کی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہو تو اس سے احتراز کرے، وہاں نہ جائے، لیکن جو وہاں موجود ہو وہ نہ بھاگے، کیونکہ ظاہر اس سے ایک پینک پھیل جائے گا، ایک لوگوں میں خوف و وحشت پھیلے گی اور اس سے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ بالکل، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی جو شخصیت ہے اس کی بہت ساری جو ہے اس کے چھوٹی چھوٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روشن پہلو ہیں، اور سب سے بڑا پہلو جو ہے وہ یہی ہے کہ جیتے جی جس کو جنت کی بشارت مل گئی، اس کے باوجود پوری زندگی تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، حب اللہ حب رسول کو اپناتے ہوئے گزری ہے۔ تو ایسے تمام لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے بلکہ کیا پوری رہتی دنیا تک مینار نور ہے۔ مولانا بہت اہم بات ہے کہ یعنی جو لوگ وہ جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، اور یہ جو اس کو اللہ کا رسول بشارت دے، ظاہر ہے اس کے لیے دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہے، پہلے سے طے ہے کہ وہ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی جو ان کو کسی عمل سے غافل کر دے، بلکہ ان کا عمل اور بڑھ جاتا ہے، ان کی نیکی اور بڑھ جاتی ہے، اسلام کے تعلق سے ان کی فدائیت، ان کا جذبہ، ان کی سرفروشی، ان کا عمل صالح اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ اسلام کی اسپرٹ ہے، یہ اسلام کی اسپرٹ ہے کہ آدمی
کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس پہ اور شکر کے اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہوں جو اس کے عمل کو اور کئی گنا زیادہ بڑھا دیں. یہ بنیادی نمونہ ہے، یہ بنیادی نمونہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کئی دفعہ پوچھا گیا تو آپ نے یہ کہا کہ کیا میں شکر نہ کروں؟ افلا اکون عبدا شکورا. عبدا شکورا، تو وہی ہے جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ تم کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت میں اسوہ حسنہ ہے، ایک کامل نمونہ ہے، ایک بڑا نمونہ ہے. تمہیں اس نمونے کی پیروی کرنا چاہیے. تو صحابہ کرام نے دراصل اسی نمونے کی پیروی کی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں پائی جاتی تھی. آج تمام، چاہے وہ چھوٹے ہوں امت کے اور بڑے ہوں، چاہے تعلیم یافتہ ہوں چاہے غیر تعلیم یافتہ ہوں، ہر طبقہ امت اور ہر گروہ امت کے لیے جو بنیادی طور پہ فلاح کی اور کامیابی کی دنیا اور آخرت دونوں میں جو کلید ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ان تمام چیزوں کی، ان نیکیوں کی، ان خوبیوں کی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کر سکیں. بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. تو ناظرین، پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک اور چھوٹے سے وقفے کا. بریک کے بعد ڈاکٹر اسلم خان صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ اور ان سے گفتگو کریں گے. اطہر سعید صاحب صحت سے متعلق بہت سارے مفید معلومات لے کر. آپ دیکھتے رہیں راہ نجات. ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ شگفتہ یاسمین. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں اور بات کا آغاز کرتے ہیں صحت کی بات کے ساتھ، چونکہ صحت کی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب، جو کہ نیشنل میڈیکل کالج میں پرنسپل ہیں. ان کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ناظرین ہم خیر مقدم کریں گے اپنے ایک اور مہمان جناب دانش خان صاحب کا، جو کہ NMC فارما کے ڈائریکٹر ہیں. آپ کا بھی تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین، آج ہم بات کریں گے درد کی. درد چاہے وہ جوڑوں میں ہو، درد چاہے جسم میں ہو، مسکولر پین ہو، کسی طریقے کا پین ہو، اس کی جو تعلق سے جو تحقیق کی ہے ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے، اس کو نام دیا ہے پین نل آئل 786. کیا ہیں خصوصیات؟ یہیں سے اپنی بات کا آغاز. جی، یہ پین نل نام ہی اس کا یہ بتا رہا ہے کہ پین کو ریلیف تو کرتے ہیں لوگ، لیکن نل نہیں کرتا، مطلب بالکل ایلیمنیٹ نہیں کرتا. تو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ہم نے بہت غور کیا، سوچا، تو بہت سی چیزیں بازار میں تھی لیکن وہ وقتی طور سے ریلیف دیتی تھی. جی 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 جی. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ریلیف ہو، ساتھ ساتھ میں جو ہماری مسلس ہیں یا بونس ہیں یا ٹینڈنس ہیں ان کو نیوٹریشن بھی ملے. کیونکہ ٹینڈنائٹس ہے، فائبروسائٹس ہے مثال کے طور پہ، یا مسکولر پین ہے. ہندوستانی طریقہ علاج کا طریقہ یہی ہے کہ جڑ سے ختم کیا جائے. جڑ سے ختم کیا جائے. اور یہی کہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے، ہر بیماری کا یہی علاج بتاتے تھے کہ جو دوبارہ تکلیف نہ ہو. تو ہم نے اس میں جو بھی دنیا کے بہترین انالجیسک تیل تھے، مثال کے طور پہ یونانی میں ہمارے یہاں لونگ کا تیل آتا ہے، دار چینی کا تیل ہوتا ہے، سونٹ کا تیل ہوتا ہے، اجوائن کا تیل ہوتا ہے، اور آپ کے کلونجی کا تیل ہوتا ہے، اور پودینے کا تیل ہوتا ہے. تو یہ سارے تیل جو ہے ہم نے صحیح پروپورشن میں، کیونکہ بہت سے تیل ایسے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر السی کا تیل لگاتار آپ دار چینی کے ساتھ ملا کے لگاؤ گے تو پھولے پڑ سکتے ہیں. اچھا، گرمی ہو سکتی ہے. تو ہم نے اس کو ایسا کمبینیشن بنا کے دیا تاکہ وہ نارمل رہے اسکن پہ، کسی قسم کی کوئی الرجی نہ ہو، کوئی الرجی نہ ہو، کوئی ریئیکشن نہ ہو. اور دیکھیے اس کا فائدہ یہ بھی، جو نمنس آف آرگنس ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ سیکسول پرابلم میں ہوتے ہیں تو وہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، ایسی ویسی تیل لاتے ہیں، وہ نقصان دیتے ہیں، اس میں اسپرٹ ڈال دیتے ہیں تو کبھی بعد میں جا کے پیرالائز تک ہو جاتا ہے. اچھا. تو ہم نے اس میں ایسی چیز ڈالی ہیں، اگر وہ اس کے لیے بھی یوز کریں گے اپنے پوشیدہ امراض کے لیے تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کو جو نسیں مر گئی تھی یا کمزور پڑ گئی تھی وہ پھر سے ریجنریٹ ہو گئی. تو وہاں پر بھی اس کو مالش کیا جائے گا. خاص طور سے پیرالائسس میں بہت اچھا ہے. پیرالائسس جب ہو جاتا ہے تو پیرالائسس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری نرز جو ہیں وہ ہاتھ اگر ایسے رہ گیا تو اٹھ نہیں پاتا، شل ہو جاتی ہیں. جی ہاں، تو ان نسوں کو کھول کے ان سے بلڈ کا فلو شروع کر دیتا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ وہ کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں یا پلاسٹر کرتے ہیں، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی، ایسے جوڑا رہ گیا ہاتھ یا پیر جوڑا رہ گیا، تو اس میں ہم اس کو بعد میں کھولنے کے بعد پلاسٹر کو مالش کر دیں تو اس کو جو دقت آئی تھی، جو ریجیڈیٹی ہو گئی تھی اور جو اس کا فریز ہو گیا تھا شولڈر، بہت سا شولڈر فریز کی پرابلم بہت ہوتی ہے آج کل، چونکہ آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر اس کی مالش کریں شولڈر فریز میں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. یعنی فروزن شولڈر کے لیے بھی فائدہ مند ہے. فروزن شولڈر بہت زیادہ بیماری چل رہی ہے آج کل، خاص طور آفیسز میں کام، لیپ ٹاپ پہ کام کرنے کی وجہ سے، اور لیپ ٹاپ میں کام کرنے کی وجہ سے جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا سیکسول پرابلم چل رہی ہے، اس کو بھی فائدہ ہو جائے گا.
تو ان تمام جو جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا وہاں پر مساج کی جائے تبھی فائدہ جی ہاں بالکل، بہت دھیرے دھیرے مساج کرتے ہیں. خاص طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں پوشیدہ امراض میں بھی مالش مساج سے فائدہ ہوگا؟ بالکل یقیناً فائدہ ہوگا. بہت شکریہ، کمال کا ہے کرشمہ پین نیل آئل 786. اب قیمت کی بات کرتے ہیں دانش صاحب آپ سے، کیا قیمت ہے اس تیل کی؟ کرشمہ پین نیل آئل 786 کی قیمت ہے کل 386 روپے، جس کو آپ امیزون سے اور فلپکارٹ دونوں سے لے سکتے ہیں. فلپکارٹ پر آپ لیں گے تو کیش آن ڈیلیوری کی آپ کو فیسلٹی مل جائے گی، بہت اچھی بات ہے جی. اور امیزون پر جو ہے آپ اس سے لیں گے تو وہاں پہ آپ کو پری پیڈ جو پلان ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور آپ کے پاس وہ 3 سے 4 دن میں ڈیلیور ہو جائے گا. جیسا آپ کا دوری ہوگی، جیسا فاصلہ ہوگا وہ پہنچ جائے گا، یعنی جلد از جلد پہنچ جائے گا. یہ اس کی خاص بات ہے. آپ نے قیمت بیان کی ہے، ڈاکٹر صاحب سے اس بڑی قیمت کے تعلق سے جاننا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو یہ قیمت زیادہ لگتی ہے ڈاکٹر صاحب. ابھی میں نے بیان کیا کہ یہ 9 جو آئلس ہیں، السی کے تیل سے لے کے لونگ کے تیل تک، دار چینی سے لے کے، یہ سب ٹوٹل دیکھیے لونگ ہے 6000 روپے کلو آتی ہے جی. اب آپ 20 کلو لونگ لیں گے تب اس میں سے مشکل سے 100 گرام تیل نکلے گا. تو اتنی مہنگی چیز، اور ہم نے سچ مچ یہ مطلب چیزیں ڈالی ہیں، لکھ نہیں دی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے لیول پر خوبصورت چیز لکھ دیتے، تو یہ 386 جو اس کی قیمت پڑ رہی ہے، اگر لوگوں کو اس سے زیادہ کی پڑے گی بنا کر، اور پھر اس میں چپچپاہٹ نہیں ہے قطعی، اور آپ مثال کے طور پہ اس کو یوز کریں نزلے میں کر سکتے ہیں. بام کی جگہ یوز کرنا چاہیے، سر پر لگا سکتے ہیں. اگر سر درد ہے، بالکل سر درد ہے، مائگرین ہے، دیکھیے میں خود لگاتا ہوں. اور بلکہ ایک اور میں اس کا ایک ریسرچ کری، لوگوں نے بتایا، میں نے بھی کی ہے، کہ اس کو اگر کرشمہ ہیئر آئل کے ساتھ میں ملا کے لگا دیا جائے اور سر میں اگر تھوڑا سا بھی درد یا ریلیکسیشن اسٹریس رہتا ہے تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے. حالانکہ ہلکا پھلکا سر درد تو آپ کے مطابق کرشمہ ہیئر آئل سے بھی صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر پین نیل ملا دیا جائے تو اثر ڈبل ہو جائے گا. اس میں 5 ml یہ لے لیں، 10 وہ لے لیں، مطلب آدھے پروپورشن میں لے لیں. تو اس سے کیا ہوگا، لگانے کے بعد جب وہ نہا کے ایسا لگے گا دماغ میں بالکل ٹھنڈک، پورے دن غصہ نہیں آئے گا، بلڈ پریشر نارمل رہے گا. نہیں، آج کل لوگ اسٹریس کا شکار ہیں، تناؤ کا شکار ہیں، تو اس میں بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. بہت زبردست. میں بتا رہا ہوں کہ آپ لگائیے، آدھا گھنٹہ چھوڑ دیجیے، پھر نہا لیجیے کرشمہ ایلو ویرا شیمپو سے نہا لیجیے. اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے، پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو ایک دم میریکلس لگے گا، ایسا لگے گا برین میں ٹھنڈک اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑا سکون محسوس ہوگا آپ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب. ہمارے تمام ناظرین کو درد کے تعلق سے آپ نے جو یہ نیا پروڈکٹ نکالا ہے، بلکہ آپ کی تحقیق کا نتیجہ ہے، NMC کرشمہ پین نیل آئل 786، کمال کا یہ تیل ہے ناظرین، اور تمام تر دردوں میں اثردار ہے. بہت بہت شکریہ دانش صاحب آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب آپ کا اس ٹیم کی شفا آوری کے لیے اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین، یہ ہے راہ نجات کا آج کا شمارہ. آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں. آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. اجازت دیں، السلام علیکم.